अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है बालमपुर का आदम खोर। और एक सब्सक्राइबर की फरमाइश थी कि कमर नकवी की मज़ीद कोई कहानी सुनाएं, तो ये कमर नकवी की है। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। रात के 2 बजे थे और हर तरफ अंधेरा था और सुकूत ऐसा जैसे कब्रिस्तान। आसपास बहुत से पलंग बिछे थे और कई आदमी सो रहे थे, लेकिन ज़रा सी आवाज़ भी नहीं थी। इधर एक फुंकार की सी आवाज़ ने मेरे हवास को यकबारगी झटका दिया। कोई मुझे सूंघने की कोशिश कर रहा था। एक झुरझुरी आई। सर्दी की एक लहर गुद्दी के आखिरी सिरे से रीढ़ की हड्डी तक दौड़ती चली गई। सूंघने की आवाज़ फिर आई, साफ और ज़्यादा करीब, जैसे सूंघने वाला मेरे करीब आ रहा हो। बालमपुर का आदम खोर, काला भूत। और सर्दी की एक और तेज़ लहर रीढ़ की हड्डी पर दौड़कर गायब हो गई। सूंघने की आवाज़ अब बहुत करीब आ गई थी। मैंने सोचा अगर ये आदमखोर ही है तो वो चंद लम्हों में मुझे इस तरह उठाकर ले जाएगा जैसे बिल्ली चूहे को ले जाती है। उफ़ खुदाया, ये मौत कैसी भयानक होगी। बे यारो मददगार, मरने के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आवाज़ फिर आई। यकीनन कोई जानवर मुझे सूंघने की कोशिश कर रहा था। अंधेरा इतना शदीद था कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने की कोशिश की, मगर बेसूद। कुछ भी नज़र ना आया और वो जानवर लम्हा बलम्हा करीब आता जा रहा था। मुझ पर खौफ की कैफियत तारी थी। न जाने उस रात क्या हुआ था। सारे एज़ा मफलूज हो गए, हत्ता कि हलक से आवाज़ भी नहीं निकलती थी। मैंने पूरी कोशिश की कि ज़रा सी चीख ही निकल जाए, लेकिन ज़रा जो आवाज़ निकली हो। फिर याद आया कि मेरे बाएं बाजू पर बिस्तर के नीचे मेरी अजीज़ राइफ़ल 450 एक्सप्रेस लोड की हुई रखी है। उठाने का इरादा किया तो हाथ ने जुम्बिश करने से साफ इनकार कर दिया। और फिर सितम बालाए सितम के 400 हैबतनाक सन्नाटा, कामिल सकूत, जैसे किसी ने सारी कायनात का दम निकाल लिया हो, रूह कब्ज़ कर ली हो। मेंढकों के टर्राने की आवाज़ नहीं थी, गीदड़ों की हू मफकूद थी, लकड़ भग्गे की वहशतनाक आवाज़ भी गायब थी। सारी कायनात मर गई थी, सारा जंगल सो गया था। शिकार और खौफ दो मुतज़ाद चीज़ें। अगर शिकार के सिलसिले में दिल में ज़रा सा खौफ भी सर उठाए तो शिकार का इरादा मुलतवी कर देना दानिशमंदी है। शिकार की हिम्मत उस वक्त करना चाहिए जब खौफ से कतई आशनाई ना हो। शिकार दरअसल बेखौफी का ही दूसरा नाम है। इसके बावजूद बाज़ औक़ात अजीब हालात पैदा हो जाते हैं। मुझे एक दफ़ा शेर के शिकार में पहले भी खौफ महसूस हुआ था। मैं अटारसी, सेंट्रल प्रदेश, इंडिया से 28 मील दूर की जानबे मशरिक बैदापुर में एक शेर की तलाश में था, जिसके बारे में मशहूर था कि उस पर किसी सुनार की रूह का साया है। उस सुनार को शेर ने कुछ अरसा कबल दिन दिहाड़े गांव में घुसकर पकड़ लिया था। गांव वालों ने शेर को रोकने के लिए आबादी के चारों तरफ अरहड़ के झांकड़ों और बबूल के कांटों की एक 6-7 फुट बुलंद आड़ बना ली थी, जिसमें से बाहर जाने का सिर्फ एक रास्ता था। दोपहर के करीब शेर आया, आड़ पर से जस्त करके गांव में दाखिल हुआ और लोगों की शोर व गुल की परवाह किए बगैर पास की एक दुकान से सुनार को उठाकर भाग गया। उस शेर के शिकार में मुझे रात को मचान पर बैठना पड़ा और 2 बजे रात के करीब आंख लग गई। आखिर मैं भी इंसान हूँ। रातों को बेदार रहने की लाख आदत सही, लेकिन नींद आ जाना ऐन तकाज़ाए बशरी है। और जब आंख लगी तो मैंने गोया ख्वाब में देखा कि शेर झाड़ियों में से निकलकर नीचे बंधे हुए भैंसे की तरफ आ रहा है, लेकिन मैंने उस पर फायर करने के लिए राइफ़ल नहीं उठाई। यकबारगी किसी ने बाजू पकड़कर हिलाया और मैं ख्वाब से चौंक पड़ा। शेर सामने था। फायर हुआ मगर निशाना ख़ता हो गया और शेर गायब। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि मुझे जगाया किसने। मचान पर मेरे सिवा कोई नहीं था।
رات بھر ایک نامعلوم سا خوف میرے دماغ پر مسلط رہا، اور صبح کو میں نے کھینچ تان کر اس کی یہ توجیہ کی کہ یہ صرف میرا وہم تھا، حقیقت نہ تھی۔ خیر تو بالم پور کے آدم خور نے دہشت ہی ایسی پھیلا رکھی تھی کہ میرا اچانک بیدار ہو کر خوفزدہ ہو جانا خلاف عقل بات نہ تھی۔ ایک تو گہری نیند میں ڈوبا ہوا ذہن، پھر کئی روز سے آدم خور کے دہشت انگیز اور دل دہلا دینے والے واقعات سن سن کر وہی خواب نظر آنے لگے تھے۔ میرے خیال میں اس رات بھی جب میں بیدار ہوا تو کوئی وحشتناک خواب ہی دیکھ رہا تھا، اور بیدار ہونے کے بعد بھی وہی خواب میرے ذہن پر چھایا ہوا تھا۔ بالم پور کے اس آدم خور کی تاخت و تاراج ایک طویل داستان ہے۔ اس کے بارے میں بالم پور، ڈوب، ساراسی، بھلواڑہ وغیرہ دیہاتوں میں بے شمار قصے مشہور تھے۔ کوئی اسے بھوت کہتا، کوئی مردہ نٹ کی روح خیال کرتا، کسی کو اس پر راون کا گمان تھا۔ ہر جتنے منہ اتنی باتیں۔ اس کی دہشت کی ایک ادنا مثال یہ ہے کہ بالم پور سے 30-40 میل دور ایک گاؤں کی چوپال میں رات کے وقت آدم خوروں کے قصے چل نکلے، اور چند ہی منٹ بعد لوگ گھروں کو بھاگنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بھری ہوئی چوپال میں قصہ سنانے والا اور ایک بوڑھا مکھیا ہی رہ گیا۔ یہ بتا دینا ضروری ہے کہ جس گاؤں کا یہ واقعہ ہے وہ آدم خور کے علاقہ تاخت سے بہت دور اور اس کی تباہ کاریوں سے قطعی محفوظ تھا۔ پولیس کے ریکارڈ کے مطابق اس موذی شیر نے اس وقت تک 137 مویشی اور 196 انسان ہلاک کیے تھے، اور 20 مربع میل علاقے کے لیے عذاب الہی بن گیا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کو عجیب عجیب قوتیں حاصل ہیں، مثلاً جب چاہے غائب ہو جاتا ہے۔ ان سب پر مستزاد یہ کہ وہ 3 شکاریوں کو بھی ہلاک کر کے اپنا لقمہ بنا چکا ہے۔ یہ تینوں شکاری اس کو شکار کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، مگر خود شکار ہو گئے، اور اب میں چوتھا تھا۔ اس پریشانی، خوف اور ذہنی بیکاری کے عالم میں اس آدم خور کی تاخت و تاراج کے سارے واقعات ذہن میں ابھر آئے۔ خیال ہوا کہ واقعی یہ آدم خور کوئی بلا ہے۔ آیت الکرسی کا ورد دل ہی دل میں جاری ہو گیا، لیکن دہشت بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور وہ پھنکار یا سونگنے کی آواز اب اور قریب آ گئی تھی۔ میں نے سوچا اس آدم خور کے ہلاک کردہ لوگوں کی فہرست میں میرا نام بھی شامل ہو جائے گا۔ موت کے یقین کے ساتھ ہی مجھے اپنے جسم میں کسی قدر طاقت محسوس ہوئی، اور میں نے کوشش کر کے پہلو میں رکھی ہوئی رائفل اٹھائی، زور لگا کر گھوڑے چڑھائے اور چھت کی طرف نال کر کے ٹریگر دبا دیا۔ پہلے ایک، پھر دوسرا، 2 فائر ہوئے۔ آس پاس لیٹے ہوئے لوگ ہڑبڑا کر اٹھے اور ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔ جنگل کا سارا سکوت ایک ہنگامے میں تبدیل ہو گیا۔ کسی نے ماچس جلائی، پھر کسی نے بجھی ہوئی لالٹین بھی جلا دی، اور تاریکی کا پردہ بھی چاک ہو گیا۔ تب کہیں مجھے اطمینان ہوا۔ جب سب جاگ گئے تو میں نے واقعہ سنایا، اور ہم اسی وقت اٹھ کر اس جانور کے نقوش پا تلاش کرنے لگے جس نے ہمارے کیمپ میں اتنی گڑبڑ پھیلائی تھی۔ کیمپ کیا، ایک دیہاتی گھر کا بیرونی دالان تھا جس کا رخ جنگل کی جانب ہی تھا۔ آدم خور کے علاقے میں اس قسم کی بے احتیاطی کو حماقت آمیز حرکت کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال اس وقت نشانات کی جستجو ناکام نہیں ہوئی۔ قریب ہی نرم زمین پر ایک بہت بڑے ریچھ کے پیروں کے نشانات مل گئے۔ دوسرے دن میں نے ایک اور مکان جو زیادہ محفوظ اور مناسب جگہ پر تھا خالی کرا کے اس میں ڈیرے ڈال دیے۔ بالم پور ڈوب سے 8-9 میل شمال کی طرف بھوپال کا ایک قصبہ ہے، اور پہاڑیوں، ندی نالوں اور گھنے جنگلوں سے گھرا ہوا ہے۔ ڈوب کے جاگیر نوشا میرے پرانے دوست تھے، وہ بھی اس مہم میں میرے ساتھ تھے، اور ان کے ہمراہ ان کے 2-3 عزیز بھی آ گئے تھے۔ آدم خور کی شکار میں سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ شیر کی عام گزرگاہ یا جولان گاہ معلوم ہو جائے، یا کم از کم اس کا کوئی ایسا ٹھکانہ مل جائے جہاں بھینسا چارے کے لیے باندھا جائے۔ جس جگہ بھینسا باندھا جاتا ہے وہیں کہیں مچان یا کمین گاہ کے لیے مناسب جگہ منتخب کر لی جاتی ہے، جہاں سے شیر تو شکاری کو نہ دیکھ سکے لیکن شکاری اس کو بخوبی دیکھ سکے۔
مچان باندھنا مناسب ترین طریقہ ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کم از کم 24 فٹ بلند ہو۔ تجربے کار اور مشہور شکاریوں نے یہی بلندی مقرر کر رکھی ہے۔ ان شکاریوں کا خیال ہے کہ شیر درخت پر 24 فٹ بلندی تک جست کر لیتا ہے، یعنی ایک دفعہ 10-12 فٹ بلند جست کر کے ناخن درخت کی چھال میں گاڑ دیتا ہے اور پھر 10-12 فٹ تک مزید بلند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یا تو مار کر گرا دیا جاتا ہے یا خود اپنے ہی وزن اور جست کے زور میں نیچے آ جاتا ہے۔ بہر صورت مچان کا بلندی پر ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مچان عین تنے کے اوپر یا تنے کے قریب نہ ہو، بلکہ تنے سے کافی فاصلے پر کسی مضبوط اور بلند شاخ پر باندھا جائے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ شیر درخت پر نہیں چڑھتا، لیکن یہ درست نہیں۔ دراصل شیر ایک لمبا چوڑا اور بھاری بھرکم جانور ہے جس کا وزن کم از کم 5 من تو ہوتا ہی ہے۔ اب اتنے بوجھ کو سہارا دینے کے لیے درخت پر کتنی شاخیں میسر آ سکتی ہیں؟ اگر شاخیں ہوں تب بھی اتنے بڑے جانور کو درخت پر چڑھنے اور حرکت کرنے میں بہت دقت ہوگی۔ پھر درخت پر ایسا کوئی جانور بھی نہیں ہوتا جس کو مارنے کے لیے شیر اس پر چڑھے، لہٰذا درخت پر چڑھنا اس کے لیے بلا وجہ درد ساری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ درخت پر نہیں چڑھتا، لیکن ضرورت پڑے تو چڑھ بھی جاتا ہے۔ دوسرے دن صبح کے وقت ہم لوگ ناشتے سے فراغت کے بعد جنگل کا معائنہ کرنے نکلے۔ میرا خیال تھا کہ مختلف جگہوں کا ہانکا کرایا جائے، کیونکہ کئی حضرات ساتھ تھے، ان کو بھی موقع مل جائے گا۔ لہٰذا اس روز مچانوں کے باندھنے کے لیے جگہوں کا انتخاب، شیر کی عام گزرگاہوں کا کھوج اور ہانکے کے لیے مناسب مواقع کا انتخاب کرنا ہی ہمارا مقصد تھا۔ بالم پور کے تالاب کو جنوب میں چھوڑ کر ہم شمال مشرق کی طرف بڑھے چلے گئے۔ اس سمت گاؤں سے 2 میل کے فاصلے پر ایک بہت لمبا چوڑا اور گہرا خشک نالہ ہے، اور نالے کے عقب میں 2-3 چھوٹی بڑی پہاڑیاں ہیں جن پر گھنا جنگل ہے۔ پہاڑیوں کے بعد پھر ایک چھوٹا سا نالہ ہے اور اس کے بعد گھاس کا طویل قطع۔ اس قطعے کے جنوب میں جھاڑیوں کا سلسلہ ہے اور اس کے بعد پھر جنگل۔ گنجان اور تناور درختوں کی اس علاقے میں کمی ہے۔ خبر یہ گرم تھی کہ آدم خور ان پہاڑیوں پر ہی رہتا ہے۔ میں نے اس کے ماغ دیکھنے کے بعد گھاس کے قطعے کا معائنہ کیا۔ اس کے اندر شیر کے ماغ بکثرت تھے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ یہ اس کی گزرگاہ ہے۔ مچانوں کے لیے جگہ نالے سے کوئی 100 گز ہٹ کر تلاش کی۔ صرف درخت ایسے ملے جن پر مچان بندھ سکتے تھے، چنانچہ صرف 2 درخت ایسے ملے جن پر مچان باندھے جا سکتے تھے، چنانچہ دونوں پر نوشا کے لیے مچانیں باندھ دی گئیں۔ اس مقام سے 200 گز ہٹ کر اس قطعے سے تقریباً 60 گز سامنے جھاڑیاں تھیں۔ وہیں ایک درخت کے سائے میں نے اپنے لیے جگہ بنائی۔ یہ مدار کی بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں جن میں چھپنا آسان تھا۔ نالا بھی اس مقام سے بالکل سامنے نظر آتا تھا۔ اگر شیر نالے سے نکل کر کسی طرف رخ کرتا تو اس کا میری زد میں آ جانا یقینی بات تھی۔ خوب اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد میں جھاڑی کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا اور چند لوگوں کو ہدایت کی کہ نالے کی دوسری طرف جا کر دیکھیں، میں نظر تو نہیں آتا۔ کئی آدمیوں نے پہاڑی کی طرف سے آ کر اور نالے سے کنارے پر چڑھ کر مختلف زاویوں سے مجھے دیکھا اور بتایا کہ میں نظر نہیں آ رہا۔ ان مقامات کے بارے میں فیصلہ کر کے ہم لوگ گاؤں کی طرف واپس ہوئے۔ ابھی بمشکل 200 گز گئے ہوں گے کہ کسی آدمی کے چلانے کی آواز آئی، بھاگ بھاگ! دلاور میری رائفل لیے چند قدم پیچھے چل رہا تھا۔ میں نے رائفل لی اور آواز کی طرف بھاگا۔ آواز عین اسی جھاڑی کے عقب سے آئی تھی جسے میں نے بیٹھنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ قریب ہی ایک نوجوان درخت سے ٹیک لگائے نیم بے ہوشی کی حالت میں گرا رہا تھا۔ آس پاس شیر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیے اور گال تھپ تھپائے تو وہ ہوشیار ہوا۔ اس نے بتایا کہ میرے یہاں سے جانے کے بعد وہ کچھ چیزیں اٹھانے کے لیے یہاں ٹھہر گیا تھا۔ چند لمحے کے بعد اس نے دیکھا کہ جس جھاڑی کو میں نے بیٹھنے کے لیے منتخب کیا تھا اس میں سے آدم خور نے سر نکالا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ نوجوان کے اوسان خطا ہو گئے، آنکھیں بند ہو گئیں اور منہ سے نالہ و فریاد کا لاوا پھوٹ پڑا۔ تعجب خیز بات تھی،
میں نے پہلے تو خیال کیا کہ چونکہ اس کے ذہن میں آدم خور کا خوف سمایا ہوا ہے اس لیے اسے خیالی شیر نظر آیا ہوگا، ورنہ اتنے آدمیوں کی موجودگی میں شیر کا آنا مشکل ہے۔ لیکن تفتیش سے میرا یہ گمان غلط ثابت ہوا۔ جھاڑی میں شیر کے تازہ ماغ موجود تھے اور نوجوان کی طرف بھی۔ زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ نرم زمین ہونے کے باوجود واپسی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ہر طرف ڈھونڈا کہ شاید کچھ فاصلے پر ہی وہاں جاتا ہوا کوئی نقش پا ہو، لیکن بے سود۔ میں نے تفتیش کے بعد ان لوگوں کو اسی جگہ ٹھہرایا اور خود نالے کے پار اس بلندی پر سے اطراف کا جائزہ لیا۔ شیر کے وجود کے کوئی آثار نہیں تھے۔ نالے کے دوسرے کنارے پر بھی کوئی تازہ ماغ نہیں ملا۔ دیکھ بھال کے بعد میں ساتھیوں کے پاس آ گیا اور ہم منہ لٹکائے گاؤں کی طرف چلے۔ راستے بھر میں سوچتا رہا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ واپسی کا کوئی نشان کیوں نہیں۔ قریب یا دور کسی نہ کسی جگہ ہونا ضرور چاہیے تھا۔ اگر شیر دوڑ کر نہیں گیا تو اس نے کھڑے کھڑے جست کی ہوگی، لیکن جست کے بعد جس جگہ وہ زمین پر ٹکا اس جگہ ہی کوئی نشان ملتا۔ آدم خور شیر مافوق الفطرت عیاریاں ہی اس کی کامیابی کا باعث بنتی ہیں۔ آدم خوری کی ابتدا کے بعد شیر میں جو پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے مجھے بے شمار تجربات ہو چکے ہیں، مگر یہ بات سب سے زیادہ عجیب معلوم ہو رہی تھی۔ غالباً شیر نے یہ حرکت ارادتاً کی ہوگی تاکہ ہم لوگ اس کی واپسی کے چکر میں رہیں۔ مسلسل تجربات سے شیر میں مردم شناسی کا ملکہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بھی دوسرے جانوروں کی طرح شکاری اور غیر شکاری انسان میں تمیز کرنے لگتا ہے۔ ایک بار میں تمام دن کی صحرا نوردی کے بعد کیمپ کی طرف واپس آ رہا تھا۔ رائفل بیل گاڑی میں رکھی تھی اور بیل گاڑی دوسرے راستے سے جیپ کی طرف جا چکی تھی۔ ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ میرے ساتھ نواب صاحب، امیٹھی کے بھانجے احتشام صاحب بھی تھے۔ ہاتھ بھی خالی تھے۔ میری کمر کی بیلٹ میں صرف چھرا لگا ہوا تھا۔ وزن سے ریوالور بھی کھول کر گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ اچانک ہمارے سامنے 20 گز کے فاصلے پر شیر نمودار ہوا۔ اس نے ہماری طرف دیکھ کر دانت نکالے اور بلی جیسی بھبکی دی۔ غور کیا تو معلوم ہوا کہ شیرنی ہے، اور شیرنی بھی وہ جس کے تھن لٹک رہے تھے، یعنی بچے قریب ہی کہیں ہوں گے۔ میں نے احتشام کا بازو پکڑ کر پیچھے گھسیٹا اور ہم دونوں شور کرتے پیچھے ہٹنے لگے۔ شیر پر حملے کا فاصلہ 30 گز مقرر ہے۔ اس فاصلے سے باہر پہنچ کر میں چلایا، رائفل لاؤ۔ ساتھ کے لوگ احتراماً کچھ فاصلے پر چل رہے تھے۔ وہ دوڑے آئے۔ ان میں سے ایک کے پاس شاٹ گن تھی۔ میں نے صرف بندوق کے لیے نظر شیرنی پر سے ہٹائی اور پھر وہ غائب تھی۔ اس میں بمشکل سیکنڈ کا 10واں حصہ صرف ہوا ہوگا۔ جب تک ہم غیر مسلح تھے اس وقت تک شیرنی ہمارے سامنے ڈٹی کھڑی رہی۔ ادھر ہتھیار ہاتھ میں آیا۔ اس کو علم ہو گیا کہ دشمن خطرناک ہے، لہٰذا بھاگ لو۔ ہم لوگ راستہ بدل کر دوسری طرف سے کیمپ پہنچے تو میں نے بندوق کا بریچ کھول کر دیکھا۔ صرف ایک نال میں ایک کارتوس لگایا تھا، اور وہ بھی 4 نمبر کے چھروں کا۔ جس شخص نے بندوق مجھے دی وہ میری آنکھوں میں تمسخر دیکھ کر محجوب ضرور ہوا، لیکن وہ بھی کیا کرتا۔ ہتھیار جس حالت میں موجود تھا اس نے پیش کر دیا۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ دوسرے دن صبح کو ہم ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ مخبروں نے اطلاع دی کہ انہوں نے ابھی شیر کو نالے میں بیٹھے دیکھا ہے۔ ان لوگوں نے اسے ایک پہاڑی کی چوٹی پر سے دیکھا تھا جو نالے کے قریب ہی ہے اور اس کے اوپر گھنا جنگل ہے۔ امکان یہ تھا کہ شیر نالے سے نکل کر اسی پہاڑی پر جائے گا۔ دوسرے دن صبح کو ہم ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ مخبروں نے اطلاع دی کہ انہوں نے ابھی شیر کو نالے میں بیٹھے دیکھا ہے۔ ان لوگوں نے اسے ایک پہاڑی کی چوٹی پر سے دیکھا تھا جو نالے کے قریب ہی تھی اور اس کے اوپر گھنا جنگل ہے۔ امکان یہ تھا کہ شیر نالے سے نکل کر اسی پہاڑی پر جائے گا۔ فوراً ہم لوگوں نے مجلس شورا منعقد کی اور طے یہ پایا کہ ہانکا ہونا چاہیے۔ وقت ضائع کرنا نامناسب تھا۔ فوراً ہی مکھیا اور نمبردار کو حکم دیا گیا کہ ہانکے کے لیے زیادہ سے زیادہ آدمی فراہم کیے جائیں۔ دراصل ہانکے کی قطار کی طوالت اور ہانکنے والوں کی کارکردگی پر منحصر ہے۔
یہ ایک نہایت پراسرار عمل ہے جس کو خاموشی اور سکون کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر ہانکے کے انتظامات کے دوران ذرا بھی شور و غل ہو تو شیر کا ہوشیار ہو کر بھاگ نکلنا عین ممکن ہے۔ شیر کو کسی خاص محنت اور تگ و دو کے بغیر ہلاک کرنے کے لیے ہانکے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ عام طور سے وہ لوگ جو شیر کے شکار میں خطرہ مول لینا نہیں چاہتے ہانکے ہی سے شکار کھیلتے ہیں۔ ان کے ملازم یا نائبین ہانکے والوں کا انتظام کرتے ہیں۔ مچان باندھنے اور سٹاپ مقرر کرنے میں شکاری صاحب نے کسی قدر ذاتی دلچسپی لی تو ٹھیک، ورنہ یہ مرحلہ بھی نائبین طے کر لیتے۔ ہانکے سے پہلے شکاری صاحب بڑے کروفر سے مچان پر براجمان ہو جاتے، اشارہ کیا جاتا ہے تو ہانکا شروع ہوتا ہے، اور جب شیر آئے تو شکاری صاحب فائر کر کے شیر کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ کتنا آرام دہ شکار ہے، ہلدی لگی نہ پھٹکڑی، نہ ایک قدم چلنا پڑا نہ محنت کرنا پڑی اور شیر شکار ہو گیا۔ میں بھی کبھی کبھی اس طریقے پر عمل کرتا ہوں لیکن بہت کم۔ اس روز چونکہ میں تنہا نہیں تھا، نوشا کے علاوہ ان کے دو ایک عزیز بھی تھے، اس لیے میں نے ہانکے کی رائے سے اتفاق کیا۔ ہانکا کرنے والوں کی مناسب تعداد بمشکل جمع ہوئی۔ اکثر لوگ اس آدم خور کی ہلاکت میں شرکت سے اعتراض کرتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ شریک ہوئے تو آدم خور ان سے ضرور بدلہ لے گا اور وہ کسی بلا کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ نمبردار اور مکھیا کے اثر اور کچھ 2 روپیہ فی کس کے لالچ نے ان کو ہانکا کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہانکے کا انتظام ہمیشہ میں خود کرتا ہوں اور اس سلسلے میں کسی پر اعتماد نہیں کرتا۔ سب سے پہلے میں نے ہانکے کی قطار مرتب کی۔ نالے کے کنارے کے ساتھ ساتھ تقریباً 80 آدمیوں کو ایک قطار میں ایک دوسرے سے 6-7 گز کے فاصلے پر کھڑا کیا۔ دلاور کو ان کا قائد مقرر کیا اور گاؤں کے نمبردار کو، جو شکاری بھی تھا اور جس کے پاس 12 بور کی بندوق تھی، اس کا نائب۔ ہانکے والوں کا کام یہ تھا کہ اشارہ ملنے کے بعد ایک ساتھ شور کریں، 1 منٹ شور کرنے کے بعد خاموش ہو جائیں، 2 منٹ کے بعد پھر شور کریں اور اس کے ساتھ ہی پیش قدمی شروع کر دیں۔ انہیں شور کرتے، دھپڑے بجاتے اور ڈھولک پیٹتے ہوئے نالا پار کرنا تھا اور پھر آہستہ آہستہ دلاور اور نمبردار کے پیچھے پیچھے پہاڑی کی طرف بڑھنا۔ ہانکے کی لائن بنانے اور پھر ضروری ہدایات دینے کے بعد میں نے پہاڑی کے دونوں بازوؤں پر 10-10 سٹاپ مقرر کیے۔ سٹاپ درخت پر بیٹھے ہوئے ان آدمیوں کو کہتے ہیں جو شیر کو شکاری کی طرف بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شیر سیدھا جا رہا ہے تو یہ بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر اس نے راستہ بدل دیا ہے اور کسی طرف گھومنے کی کوشش کر رہا ہے تو سٹاپ کا کام ہے کہ ہلکی اور بے ضرر قسم کی آواز کر کے اس کو صحیح اور مطلوبہ راہ پر لگا دے۔ ایسا کرتے وقت اس امر کی احتیاط کرنا پڑتی ہے کہ کوئی غیر ضروری تیز یا نامانوس آواز نہ کی جائے جس سے شیر خطرے کا احساس کر کے دوڑ پڑے۔ لوگوں کو ان جگہوں پر بٹھانے کے بعد میں مچانوں کی طرف آیا۔ نوشا اور ان کے ساتھیوں کو مچانوں پر بٹھا کر اپنی جگہ پر پہنچا۔ پہلے جھاڑی کی اطراف کا اچھی طرح جائزہ لیا، پھر ایک آدمی کے ساتھ جھاڑی کے اندر اس طرح بیٹھا کہ پہاڑی اور نالے کی طرف سے آنے والی کوئی شے میری نظر کے سامنے سے گزرے بغیر نہیں جا سکتی تھی۔ میری کمین گاہ سے کوئی 60 گز کے فاصلے پر نالا تھا۔ جس جگہ ایک پگڈنڈی نالے کو پار کر کے میری جانب والے کنارے پر نکلتی تھی، اس کے شمال کی طرف وہ گھاس کا قطعہ تھا جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے بعد پگڈنڈی کی جنوبی سمت میں کوئی 100-150 مربع فٹ جگہ میدانی تھی اور اس کے بعد جنگل۔ جھاڑی میں سے یہ تمام حصہ بخوبی نظر آ رہا تھا، لیکن چونکہ میں نالے کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا اس لیے گھاس کا قطعہ میرے دائیں ہاتھ کو تھا اور نگاہ سے پوشیدہ۔ اس تمام صورتحال کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ابھی ہانکا شروع ہونے میں 15 منٹ تھے کہ اچانک ہانکے والوں نے شور کرنا شروع کر دیا۔ 450 بور کی رائفل میرے سامنے رکھی تھی، دائیں جانب 12 بور کی شاٹ گن اور بائیں جانب 375 میگنم۔ شور شروع ہوتی میں نے رائفل اٹھا لی
لیکن حیران تھا کہ وقت سے پہلے شور کیوں شروع ہو گیا۔ اچانک شور خاصی دہشت ناک چیخ و پکار میں تبدیل ہو گیا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ ہانکے کا نتیجہ خراب ہونے والا ہے۔ اس قسم کا شور و غل اور بے ترتیبی شیر کو خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ہانکا ناکام رہا۔ شیر یقیناً کسی طرف بھاگ نکلا۔ اس کے میری طرف آنے کا کوئی امکان نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہانکے والے آگے بھی بڑھ رہے کیونکہ ان کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ مجھے ان لوگوں پر بہت طیش آیا۔ کم بختوں نے ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ حیرت یہ تھی کہ آخر دلاور اور نمبردار ان لوگوں کو منظم کیوں نہ رکھ سکے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ہانکے والوں کی آواز تیز ہو گئی اور ان کی آوازوں میں ایسا جوش تھا جیسے انہوں نے شیر دیکھ لیا ہو۔ میں بیٹھا پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے شمال میں گھاس کے قطعے کی طرف اشارہ کیا۔ اس قطعے میں اس نے گھاس ہلتے دیکھی تھی، لیکن گھاس میں شیر کی موجودگی ناممکن تھی کیونکہ اسے نالے کے اندر دیکھا گیا تھا۔ پہاڑی پر سے اترنے والا ہر جانور میرے سامنے سے گزر رہا تھا لیکن شیر نہیں گزرا۔ یہ ناممکن تھا کہ وہ پہاڑی سے اتر کر نالا عبور کر کے گھاس کے قطعے میں آ گیا۔ پھر بھی میں نے ایک اچٹتی سی نظر گھاس پر ڈالی اور پھر نالے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت ادھر سے نظر ہٹانا مناسب نہیں تھا۔ چند لمحے بعد میرے ساتھی نے دوبارہ گھاس کے قطعے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کنکھیوں سے اس طرف دیکھا تو گھاس ہلتی نظر آئی۔ مجھے اس میں شیر کا گمان تو نہیں ہوا، تاہم میں نے اپنا رخ گھاس کی طرف کر دیا۔ کوئی جانور بھی ہو، احتیاط بہرحال لازمی تھی۔ رائفل شانے پر تھی اور میں رخسار کندھے پر رکھے گھاس کے قطعے کے اس حصے کو دیکھے جا رہا تھا جہاں کسی جانور کے ہونے کا شبہ تھا۔ حرکت دوبارہ ہوئی اور اس دفعہ مجھے گھاس دور تک ہلتی نظر آئی اور یہ بھی احساس ہوا کہ کوئی بھی جانور ہو، اس کا رخ ہماری ہی طرف ہے۔ ادھر ہانکے والے شور کرتے بڑے چلے آ رہے تھے۔ گھاس میں پھر حرکت ہوئی۔ اب اس حرکت کا فاصلہ اور کم ہو گیا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس دفعہ گھاس صرف 50 گز پر حرکت کرتی معلوم ہوئی، گویا گھاس میں چھپا ہوا جانور ٹھہر ٹھہر کر ہماری ہی طرف آ رہا تھا۔ اس جگہ جہاں آخری بار حرکت ہوئی گھاس کا قطعہ ختم ہو رہا تھا اور یہاں چھدری جھاڑیاں تھیں۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ جانور ان جھاڑیوں کی آڑ لینا چاہتا ہے، لیکن گھاس سے نکل کر ان جھاڑیوں کی آڑ میں آنے کے لیے اسے 3-4 گز کھلی جگہ سے گزرنا ضروری تھا۔ مجھے یقین تھا کہ شیر کیا دنیا کا کوئی بھی جانور اتنی تیزی سے یہ فاصلہ طے نہیں کر سکتا کہ میں اسے دیکھ نہ سکوں۔ میں نے وہ کھلی جگہ رائفل کی زد میں لے لی۔ چند لمحے اس انتظار میں گزرے اور ہوا وہ جس کا مجھے یقین نہیں تھا۔ گھاس سے نکل کر وہ جانور اس برق رفتاری سے جھاڑی کی آڑ میں آیا کہ میں کچھ بھی اندازہ نہ کر سکا۔ تاہم میں نے خواہ مخواہ یہ یقین کر لیا کہ وہ شیر ہی ہے اور ہم پر حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے خطرے کا شدید احساس ہوا اور اس احساس نے جسم کی ساری قوتوں کو چوکنا کر دیا۔ شیر جس جھاڑی کی آڑ میں تھا وہ گھنی اور دوسری جھاڑیوں سے ملی ہوئی تھی۔ ہانکے والے چونکہ روکے نہیں گئے تھے اس لیے برابر تیزی سے بڑے چلے آ رہے تھے اور ڈھول پیٹنے اور دھپڑے بجانے کی آوازوں کے ساتھ ملا جلا ہل ہپاڑا اتنا قریب آ گیا تھا کہ اگر میں غور کرتا تو ان کے الفاظ بھی سمجھ سکتا تھا، لیکن اس وقت ذہن کی ساری قوتیں نگاہوں میں سمٹ کر شیر کو تاکے ہوئے تھی اور کسی طرف توجہ دینے کا وقت نہیں تھا۔ اس جھاڑی کا فاصلہ مجھ سے بمشکل 35 گز ہوگا۔ یکبارگی ایک زبردست دہاڑ سے سارا جنگل لرز گیا اور اس کے ساتھ ہی جھاڑی میں سے زرد رنگ کا ایک شیر بجلی کی رفتار سے میری طرف بڑھا۔ بالم پور کے سیاہ آدم خور نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ شیر کی دھاڑ اتنی زبردست نعرہ ہوتی ہے کہ اس کی مثال ممکن نہیں۔ بجلی گرتے وقت بھی شدید دھماکہ ہوتا ہے، لیکن اس میں اور شیر کی دھاڑ میں یہ فرق ہے کہ بجلی کے تڑاکے سے آدمی بدحواس نہیں ہوتا، مگر شیر کی دھاڑ سے اور خصوصاً اس دھاڑ سے جو حملے کے وقت ہوتی ہے، انسان کے آلات سماعت تو خیر شدید متاثر ہوتی ہی ہیں، سارے اعصاب بھی ایک لمحے کے لیے مفلوج ہو کر رہ جاتے ہیں۔
پہلا نعرہ جنگ ختم ہونے کے ساتھ ہی شیر نصف فاصلہ طے کر چکا تھا۔ میں نے آواز کے صدمے سے آزاد ہوتی ہی شیر کی جھکی ہوئی پیشانی کو نشانے پر لے لیا۔ وہ اس وقت دوبارہ جست لینے کے لیے جسم تول رہا تھا۔ فوراً ہی اس نے دوبارہ جست کی اور دوبارہ اس کے حلق سے وہی زبردست اور دل دہلا دینے والی دھاڑ نکلی، لیکن یہ دھاڑ پہلی دھاڑ کی نسبت کمزور تھی۔ شیر اس وقت ہوا میں معلق تھا، اس کی پیشانی نشانے پر تھی۔ میں نے ایک دم فائر کر دیا، لیکن انگلی پھسل گئی اور دونوں ٹریگر دب جانے کی وجہ سے دونوں نالیں فائر ہو گئیں۔ 450 ایکسپریس کی بھاری رائفل کے دھکے سے وہی لوگ واقف ہیں جو بڑی رائفلیں استعمال کرتے رہے ہیں۔ شانے پر ایسا زبردست دھکا لگا کہ رائفل ہاتھ سے نکل گئی اور میں چاروں شانے چت زمین پر گر گیا۔ ساتھ ہی میرے قریب بیٹھے ہوئے آدمی نے چیخ کر کہا، شیر آ گیا۔ اندازہ کیجئے، بالم پور کا آدم خور شیر صرف 15 گز پر اور میں خالی ہاتھ زمین پر چت لیٹا ہوا۔ یقین ہو گیا کہ آخری وقت قریب ہے، لیکن خدا بھلا کرے اس دیہاتی کا کہ ایسے وقت بھی اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے جلدی سے میری 375 میگنم ہاتھ میں دے دی۔ میں چشم زدن سے بھی کم عرصے میں اٹھا اور اٹھتے اٹھتے رائفل کی سیفٹی کیج کھول کر شیر والی سمت دیکھا۔ شیر زمین پر بیٹھا اپنا شانہ چبا رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑا اور فوراً چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ رائفل شانے پر لایا ہی تھا کہ شیر بھاگ کر قریب کی جھاڑی میں چلا گیا۔ زخمی شیر کا تعاقب فوراً شروع کر دینا بہت بڑی حماقت ہے۔ تجربے کار شکاری تو 24 گھنٹے کا وقفہ دینے کی ہدایت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 4-6 گھنٹے کا وقفہ ضرور دینا چاہیے۔ میں نے رائفلیں کندھے پر اٹھائیں اور گاؤں جانے کے لیے اٹھا۔ اتنے میں ہانکے والے آ گئے۔ میں نے ان کی خوب خبر لی، دلاور کو ڈانٹا اور نمبردار کو لال پیلی آنکھیں دکھائیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہانکا شروع ہونے سے پہلے ہی کچھ لوگوں نے شیر کو نالے میں سے نکلتے دیکھ لیا تھا اور وہ چیخ چیخ کر وہ گیا کا شور مچانے لگے۔ شور سے گھبرا کر شیر بھاگا تو ہانکے والوں نے ڈھول اور دھپڑے پیٹنا شروع کر دیے۔ گاؤں واپس آ کر میں نے ذرا دیر آرام کیا، کافی کی 2 پیالیاں پیں اور پھر معاملات کو الٹنا پلٹنا شروع کیا۔ شیر واقعی غیر معمولی جری تھا اور چالاک بھی۔ ہانکے کے دوران میں اس نے ذرا بھی گھبراہٹ نہیں دکھائی، نہ کسی قسم کی کوئی آواز کی، بلکہ ایسے راستے سے گھاس کے قطعے میں گھسا جو نہ تو میرے خیال میں تھا نہ اس طرف میری توجہ تھی۔ اگر میرا ساتھی اتفاقاً گھاس ہلتے نہ دیکھ لیتا تو شیر کا حملہ اچانک ہی ہوتا اور مقابلہ مشکل ہو جاتا، اور اب جب کہ وہ زخمی ہو گیا تھا اس کو فوراً ہلاک کرنا میرا فرض تھا۔ یہ شکار کا قانون ہے اور اس قانون کا ہر شکاری سختی سے پابند ہوتا ہے کہ زخمی جانور کو تلاش کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ شیر کے معاملے میں تو اس قانون کی پابندی اور زیادہ لازمی ہو جاتی ہے۔ میں نے روانگی کا پروگرام نوشا کو بتایا تو انہوں نے مشہور شکاریوں کی کتابوں کے حوالے دے کر اصرار کیا کہ اس مہم کو آئندہ روز تک کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ اصرار اتنا شدید تھا کہ مجبوراً مجھے رضامند ہونا پڑا۔ دوسرے روز ناشتے کے بعد میں نے لباس تبدیل کیا اور دلاور کے علاوہ 10 آدمیوں کو جو برچھیوں اور تلواروں سے مسلح تھے ساتھ لیا۔ ان میں وہ آدمی بھی تھا جو شیر کے حملے کے وقت مجھے چھوڑ کر نہیں بھاگا تھا۔ اس کا نام موجی تھا۔ دلاور کے انتقال کے بعد میں نے اس کو مستقل ملازم رکھ لیا۔ ان لوگوں میں 4 جوان درخت پر چڑھنے میں بہت مشتاق تھے۔ میں نے روانگی سے پیشتر ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور محتاط رہنے کی تاکید کی۔ اس کے بعد کارتوسوں کا معائنہ کر کے رائفلیں لوڈ کی، بندوق میں نئے اور تازہ سٹاک کے کارتوس لگائے، دوربین گلے میں لٹکائی اور نوشا وغیرہ کو خدا حافظ کہہ کر جنگل کی طرف چل دیا۔ ہمارا پہلا قدم اس مقام سے اٹھا جہاں شیر زخمی ہوا تھا۔ یہاں خون پڑا تھا، اس سے آگے بھی خون کے دھبے اور چھینٹے ملتے گئے۔ جنگل میں داخل ہونے کے بعد میں نے اپنا طریقہ کار یہ رکھا کہ درخت پر چڑھنے والے 4 جوان درختوں پر چڑھ کر ہر طرف اچھی طرح دیکھ بھال لیتے اور پھر نیچے اتر آتے۔ جتنا علاقہ انہوں نے دیکھ لیا ہوتا ہم اتنے علاقے میں پیش قدمی کرنے کے بعد ٹھہر جاتے۔
اس کے بعد پھر وہ آدمی درختوں پر چڑھ کر اور آگے دیکھتے اور پھر ہم آگے بڑھتے۔ زخمی شیر کا تعاقب اسرائیل سے پنجہ کشی کے ہم معنی ہے۔ کڑوا کریلا اور پھر نیم چڑھا، ایک تو شیر اور وہ بھی آدم خور، اور پھر وہ بھی زخمی۔ سارے اعصاب کی مکمل بیداری کے ساتھ کسی کو ڈھونڈتے رہنا بڑا تھکا دینے والا کام ہے۔ 11 بجے کے قریب ہم سب تھک کر چور ہو گئے۔ موجی مجھ سے ذرا ہی فاصلے پر چل رہا تھا۔ اس نے مجھے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے دیکھا تو پانی کی بوتل پیش کی۔ ایسے میں مجھے پانی کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے تھی، لیکن پیاس اتنی شدید تھی کہ میں نے رائفل موجی کو دی اور بوتل منہ سے لگا لی۔ ابھی ایک ہی گھونٹ لیا تھا کہ شیر کے نعرہ جنگ سے جنگل لرز گیا۔ اتنی زبردست دھاڑ تھی کہ سمت کا صحیح تعین بھی نہ کر سکا۔ میں نے جلدی سے بوتل پھینک کر موجی کے ہاتھ سے رائفل لی، لیکن اتنے وقفے میں شیر اپنا کام کر گیا تھا۔ میرا ایک ساتھی زمین پر تڑپ رہا تھا۔ میرے ساتھیوں کا بیان ہے کہ وہ چلتے چلتے ایک لمحے کو رکے ہی تھے کہ شیر نے گرج کر حملہ کر دیا۔ اس نے کنارے والے آدمی کو کمر سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور پھر اسے تڑپتا چھوڑ کر جھاڑی میں گھس گیا۔ بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ مجھے اس شخص کی موت کا بہت افسوس ہوا اور اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا۔ میں نے پہلی غلطی یہ کی کہ زخمی شیر کی تلاش میں اتنا جم غفیر لے کر آیا۔ ایسے موقع پر جتنے زیادہ آدمی ہوں اتنا ہی ان کی حفاظت کا کام مشکل ہو جاتا ہے۔ زخمی شیر کو تلاش کرتے وقت زیادہ سے زیادہ 2 آدمی ساتھ ہونے چاہیے۔ اس سے زیادہ لوگوں کی زندگیوں کا بار اپنے سر لینا عقل مندی نہیں۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ میں نے بے سوچے سمجھے رائفل موجی کو دے کر پانی کی بوتل منہ سے لگا لی۔ شکار ضبط و تحمل کا کام ہے۔ چند گھنٹے پیاس برداشت کر لینا اچھا ہے بنسبت اس کے کہ وقت سے پہلے ہی نام کے ساتھ مرحوم کا اضافہ ہو جائے۔ میں نے اس واقعے کے بعد کسی کو ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا اور تنہا جانا ہی مناسب سمجھا، لیکن وہ لوگ مجھے چھوڑنے پر رضامند نہیں ہوئے۔ آخر بہت بحث و تکرار کے بعد میں نے ان 4 کو ساتھ رہنے دیا جو درختوں پر چڑھنے میں مشتاق تھے۔ باقی کو حکم دیا کہ مقتول کی لاش لے کر گاؤں واپس جائیں۔ جب وہ لوگ روانہ ہو گئے تو میں اس جھاڑی کی طرف متوجہ ہوا جس میں شیر گھسا تھا۔ دلاور کو میں نے گاؤں والوں کی حفاظت کے لیے ان کے ہمراہ کر دیا تھا۔ موجی میری زائد رائفل اور بندوق لیے ساتھ چل رہا تھا۔ ہماری پیش قدمی اب پھر اس طرح شروع ہوئی۔ 4 جوان درخت پر چڑھ کر اطراف کا جائزہ لیتے، تب ہم آگے بڑھتے۔ ہم کوئی نصف میل گئے ہوں گے کہ درخت پر چڑھے ہوئے ایک شخص نے اشارے سے شیر کی موجودگی کی اطلاع دی۔ شیر ہم سے تقریباً 100-125 گز کے فاصلے پر تھا۔ آدمی نے درخت سے اتر کر مجھے بتایا کہ وہ اپنے شانے کا زخم کاٹ رہا ہے۔ میں نے اس کو پھر درخت پر جانے کا حکم دیا اور وہ اوپر چڑھ گیا تو میں نے اشارے سے شیر کے بارے میں پوچھا۔ اس کا جواب اثبات میں تھا۔ یہاں جنگل کی نوعیت کچھ مختلف تھی۔ خاردار جھاڑیاں اتنی گھنی تھیں کہ ان میں گھسنا ممکن نہیں تھا۔ جڑوں کے قریب چند انچ ایسی جگہ تھی کہ پیٹ کے بل گھسٹتے ہوئے آگے بڑھا جا سکتا تھا۔ شیر کے شکار میں زمین پر بیٹھنا یا لیٹنا خودکشی کے برابر ہے، لیکن اس وقت اس کے سوا اور کوئی عمل ممکن نہ تھا۔ میں نے درخت والے شخص کو اوپر ہی رہنے کی تاکید کی، باقی سب کو وہیں چھوڑا اور کہا کہ خطرہ محسوس کرتے ہی چیخ کر مجھے بتا دے۔ اس کے بعد میں نے رائفل سنبھالی اور زمین پر لیٹ کر پیٹ کے بل کھسکتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ جھاڑیوں کے نیچے خشک پتوں کے ڈھیر تھے، ان پر گھسٹنا بڑا مشکل اور خطرناک کام تھا۔ میں بار بار گھوم کر درخت والے شخص سے پوچھتا جاتا کہ شیر اب بھی وہیں ہے، اور وہ یہی اشارہ کرتا کہ وہ اطمینان سے بیٹھا ہے۔ اس طرح میں نے 60-70 گز فاصلہ طے کیا ہی تھا کہ درخت والے آدمی نے ٹھہر جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے رک کر چاروں طرف دیکھا۔ جھاڑیاں تقریباً ختم ہو رہی تھیں اور سامنے سبزے کا ایک کشادہ قطعہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے پتیوں کو ذرا سا ہٹا کر جھانکا۔ بالم پور کا خوفناک آدم خور مجھ سے صرف 60 گز کے فاصلے پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اس سے بہتر موقع اور کیا مل سکتا تھا؟ میں نے رائفل سیدھی کی، کنارے پر رخسار جمایا
اور میں ٹھہر گیا۔ بائیں جانب صرف 10-12 گز پر خشک پتوں میں سے ایک ناگ نے پھن اٹھایا۔ کنگ کوبرا، ناگوں کا بادشاہ۔ اس کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور سرخ زبان بار بار نکل رہی تھی، خدا کی پناہ! سانپ کا پھن زمین سے اور بلند ہوا۔ میں جانتا تھا کہ سانپ کی لمبائی 15-16 فٹ سے کم نہ ہوگی۔ سارا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا اور آنکھوں کے سامنے موت رقص کرنے لگی۔ عین اسی وقت آدم خور نے سانپ کی پھنکار پر چونک کر اس طرف دیکھا اور اس کا دل میرے نشانے پر آ گیا۔ مگر اب مشکل یہ تھی کہ اگر شیر پر فائر کرتا ہوں تو کوبرا مجھ پر حملہ کر دے گا، اور کوبرا سے نمٹتا ہوں تو شیر سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے سوچا پہلے شیر کی خبر لوں۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ٹریگر دبا دیا۔ 450 بور کی رائفل سے نکلی ہوئی 500 گرین کی گولی نے شیر کو ایسا الٹا کہ اس نے ایک سے دوسری حرکت نہیں کی۔ ابھی میرے فائر کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسرا فائر ہوا اور میں نے دیکھا کہ کوبرا کے پھن کے چیتھڑے اڑ گئے۔ یہ فائر موجی نے کیا تھا۔ میں مسکراتا ہوا جھاڑیوں سے نکلا اور موجی کو گلے لگا کر آفرین کہا۔ پھر ہم شیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حسب قاعدہ 2-4 پتھر پھینک کر اطمینان کر لیا۔ اتنے میں دوسرے لوگ بھی آ گئے۔ سب کے چہروں پر اطمینان تھا۔ بالم پور کا آدم خور میرے قدموں میں پڑا تھا۔ اس کو جلد کی کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے بہت سے بال اتر گئے تھے اور کھال بدرنگ ہو کر دور سے سیاہ نظر آتی تھی، اسی لیے لوگ اسے کالا آدم خور کہتے تھے۔ وہ تقریباً 20 سال کا 9 فٹ 8 انچ لمبا شیر تھا، لیکن صحت اچھی تھی۔ میری پہلی گولی نے اس کے شانے کی ہڈی توڑ دی تھی اور زخم خراب ہو چلا تھا۔ دوسری گولی پسلیوں کے درمیان سوراخ کرتی ہوئی دل میں اتر گئی۔ مثل مشہور ہے کہ ایک گھر میں 2 دشمن نہیں رہ سکتے۔ گولی نے دل میں گھر کیا تو جان اس گھر کو خیر آباد کہہ گئی۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔